इमाम मेहदी एक ही शख्सियत हैं या दो अलग-अलग शख्सियत हैं? इस चीज़ के ऊपर आज हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इमाम मेहदी दो अलग-अलग शख्सियत का नाम है या ये एक ही हैं? क्योंकि बाज़ मौलवी ये प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं कि शियाओं के इमाम मेहदी अलग हैं, जिनके मुताल्लिक़ वो तौहीन-आमेज़ जुमले इस्तेमाल करते हैं कि वो गार में छुपे हुए हैं और इस तरह की जो और भी बातें की जाती हैं। मगर हम इसको फैक्ट्स के साथ चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। यहाँ पर अहले सुन्नत के उलमा जो हैं वो ये प्रेजेंट करते हैं कि इमाम मेहदी की जो हैसियत है वो इस उम्मत के अंदर मुजद्दिद की है, और इसके बरक्स जो शिया हैं वो अपने इस खलीफा को इमाम के तौर पे पहचानते हैं। वो खलीफा भी कहते हैं, इमाम भी कहते हैं, दोनों सूरतों में वो इनको एक फाइनल अथॉरिटी समझते हैं, जैसे कि उनके जो इमामत का सिलसिला मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इमाम मेहदी जो खलीफा हैं वो मिन जानिब अल्लाह हैं या क्या उनको इंसान बना सकते हैं? हमने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि अहले सुन्नत की जो कुतुब हैं उसके अंदर खलीफा का लफ्ज़ मिलता है या अमीर का लफ्ज़ मिलता है, जिससे ये बात साबित होती है कि किताबी एतबार से तो अहले सुन्नत का यही बिलीव है कि वो खलीफा हैं। मगर इसके बावजूद जो मौलवी हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि इमाम मेहदी जो हैं वो इस उम्मत के अंदर मुजद्दिद की हैसियत रखते हैं। इस ज़माने में अहले सुन्नत के उलमा ये बात पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद पैदा होता है। अगर ये बात इसी तरीके से है जिस तरीके से बयान की जाती है, तो इस वक्त हमारे पास कम से कम 13-14 तो मुजद्दिद होने चाहिए। अगर हम हदीस पे गौर करें तो हदीस के अंदर 4 फेजेस का जिक्र मिलता है, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो है नबुव्वत होगी, नबुव्वत के बाद जो है खिलाफत का सिलसिला शुरू होगा। अब ये खिलाफत का सिलसिला कब तक कायम रहेगा? जब तक अल्लाह की मर्ज़ी रहेगी। आज जो है सिलसिला शुरू होता है बादशाहत का, जो कि काट खाने वाली बादशाहत है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो काट खाने वाली बादशाहत है और जो अगला फ़ेज़ बताया गया है, जिसके अंदर दूसरी तरीके की बादशाहत बताई गई, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे, इसमें डिफ़रेंस क्या है? तो काट खाने वाली बादशाहत को और उस बादशाहत को फिर सेग्रीगेट करने का, अलग-अलग करने का मकसद क्या था? तो अगर आप ये देखें, तो जो शुरुआती बादशाहत है, उसके अंदर वो लोग कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि खिलाफत और जो ये इमामत का सिलसिला है या अमीर बनने का सिलसिला है, ये जो है कुरैश के पास रहेगा। और हज़रत अबू बकर ने भी अपनी खिलाफत को जारी करने के लिए पेश किया था। अगर हम देखें कि चाहे वो बनु उमैया की खिलाफत हो या बनु अब्बास की खिलाफत हो, वो अपने आप को खलीफा के तौर पर प्रेजेंट किया करते थे, जिसका मतलब ये है कि वो आवाम के सामने ये चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खलीफा हैं, ना कि बादशाहत। बट एक्चुअली वो बादशाहत ही थी। इस बादशाहत के बाद जो फेज़ बताया गया है वो है ज़बरदस्ती की बादशाहत। अच्छा, अब ये ज़बरदस्ती की इस तरीके से है कि इनके बाद जो बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके अंदर नॉन अरब्स आ गए, जिसके पास ताकत होती थी, जिसके पास क़ुव्वत होती थी, वो इक़्तिदार पे क़ाबिज़ हो जाता था। वो ये नहीं देखता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि ये जो मनसब है, ये कुरैश में रहेगा। इस तमाम सिलसिले के बाद जो सिलसिला शुरू होगा, वो है खिलाफत का। यानी कि जिस तरीके की खिलाफत का ज़िक्र इब्तिदाई खिलाफत को बोला गया है, उसके बाद वाली खिलाफत का ज़िक्र जो है वो सेम चीज़ बताई गई कि नबुव्वत के तरीके के ऊपर कायम होने वाली खिलाफत। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँ, क्योंकि उम्मत के दरमियान में, शिया और सुन्नियों के दरमियान में खिलाफत के मौजू को लेके एक तवील डिबेट रही है, और जब वो आज से 1400 से ऑलमोस्ट 1500 साल होने को हैं, हम रिज़ॉल्व नहीं कर सकें, तो आगे भी हम इस तफ़रक़े में पढ़ने के बजाय हम जो है उन चीज़ों की तरफ फ़ोकस करें जिसके अंदर हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। इमाम मेहदी के अलग होने का सवाल है कि शिया किसी और इमाम मेहदी को मानते हैं या अहले सुन्नत किसी और इमाम मेहदी को मानते हैं। तो दरहकीकत दोनों एक ही इमाम मेहदी को मानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि नरेटर्स, किसके नरेटर के ऊपर कौन बिलीव करता है, क्योंकि तारीख़ के अंदर इतनी ज़्यादा तल्ख़ियाँ रही हैं कि शिया रावियों के ऊपर अहले सुन्नत बिलीव नहीं करते हैं, और अहले सुन्नत के रावियों के ऊपर शिया बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, हम इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये भी एक इख्तिलाफ़ी मौज़ू है। ये जो आपने हदीस बयान की, इसके अंदर 4 फ़ेज़ेस को डिफ़ाइन किया गया।
اچھا، یہاں پر میں پہلے یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرنا چاہتا. جسٹ ہم ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث کے اندر دو اہم چیزیں ہیں کہ ایک جو ابتدائی خلافت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبوت کے طریقے کے اوپر ہوگی، اور جو آخری خلافت ہے وہ بھی نبوت کے طریقے کے اوپر قائم ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی جو خلافت ہے، جس کیونکہ پاسٹ کا حصہ بن چکی ہے، تو ہمارے سامنے میتھڈالوجی ڈیفائن ہے، اور وہ ہم اہل سنت کے حساب سے دیکھیں گے. ہم یہاں پر اہل تشیع کے جو نیریٹو ہے اس کو ابھی ایڈریس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، یعنی خلافت جو ہے وہ سلسلہ من جانب اللہ ہے. بٹ اہل سنت کا ماننا یہاں پر یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ امت کا رائٹ ہے کہ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا، تو ان کو خلافت جو ہے خلیفہ نامنیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت عمر کو نامنیٹ کر کے جاتے ہیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے پہلے جو طریقہ کار تھا اس کے اندر تو امت کی سلیکشن تھی کہ امت نے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، کہ اجماع کر لیا کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنانا ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو خلیفہ بنا لیتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ یہ ایک میتھڈالوجی ہوگی. اس کے بعد دوسرا کیا طریقہ آیا کہ جو خلیفہ ہے وہ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامنیٹ کر دیتا ہے. چلے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ یہ بھی دوسرا ایک میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے خلیفہ کو نامنیٹ کیا جاتا ہے. پھر جب حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ 6 لوگوں کی جو ہے ایک نام تجویز کرتے ہیں، ایک کمیٹی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ 6 لوگ ہیں، اور امت سے کہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد جب حضرت عثمان شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کو بھی اسی طریقے سے سلیکٹ کیا جاتا ہے جس طریقے سے حضرت ابوبکر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی امت جو ہے حضرت علی کے پاس آتی ہے اور ان کو اپنا خلیفہ نامنیٹ کر لیتی ہے. تو اٹس مین کہ ہمارے پاس ٹوٹل اب تک جو ہے 3 طریقے ایسے ڈیفائن ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے لیے ایک خلیفہ نامنیٹ کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بات صاف طور پہ موجود ہے کہ حکمران جو ہے، اگر اس سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ صحیح فیصلہ ہے تو اس کو جو ہے 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے 1 اجر ملے گا. اگر آپ کے پاس وہ 3 طریقے جو پہلے ڈیفائن تھے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے آج خلیفہ بنا بھی لیا، تو آپ کے پاس تو ایک اچھا آپشن ہے کہ اگر اس نے غلط کوئی فیصلہ کر دیا تب بھی اس کو جو ہے 1 اجر ملنا ہے، اور اگر صحیح فیصلہ ہوا تو اس کو ڈبل اجر مل جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کیوں امام مہدی کو اپنے لیے سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ کہ امت کے اندر میجورٹی جس طبقے کی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر جس طبقے کی میجورٹی ہے، وہ ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس کو امام مہدی بنانا ہے، اور اس کو اپنے لیے ایز اے امام مہدی سلیکٹ کر لیں. اس سے تو آپ کو 2 فوائد حاصل ہو جائیں گے. ایک تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے تو امام مہدی کے آنے سے وہ تمام ظلم و ستم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو اگر آپ نے امام مہدی اپنی مرضی سے بنا لیا تو آپ کے یہ سارے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ جو شیعوں کا نیریٹو تھا وہ غلط تھا، بٹ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ خلافت جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نہ امت اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے سلیکٹ کریں گے اور امام مہدی سلیکٹ ہو جائیں گے. جہاں تک سوال ہے کہ پچھلی خلافتیں وہ اب گزر چکی ہیں، اور ان کی خلافت صحیح تھی نہیں تھی، اس کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری اس زمانے کے لوگوں کی ہے. اور جو ہم آج کے زمانے کے لوگ ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو آج کے وقت کے امام ہیں یا خلیفہ ہیں، ہم ان کے لیے آپس میں اتحاد کریں. کیا ہم ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اتحاد ایسا بنا رہے ہیں جو ان کی حکومت کو آنے والے وقت کے اندر ایک سپورٹ دے سکے؟ رہا سوال وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے امام مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں، پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا مغلظات بکتے ہیں، تو آپ کسی کی زبان کے اوپر لگام تو لگا نہیں سکتے ہیں، اور اس کا جواب دہ وہ خود ہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس امت کے درمیان میں اتحاد کا کام کریں، اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ امام مہدی جو ہیں وہ اللہ کے نامنیٹڈ خلیفہ ہیں،
اور ان کی حکومت کے لیے ہمیں جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں یا جو ایک حکومت قائم کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانے کے لیے جو بھی ایفرٹس کرنی پڑیں وہ ہمیں کرنی ہوں گی۔ یہاں پر آپ نے ایک اور اختلاف دیکھا ہوگا کہ امام مہدی جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ اچھا، اس سوال سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ دونوں صورتوں میں وہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے رہیں گے۔ اچھا، اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اگر تو سید ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ شیعہ سے ہے، تو یہ قوی چانس ہے کہ آپ جو ہے حسینی سید ہوں گے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے آپ کا سلسلہ نسب ہوگا۔ اور اگر آپ سید ہیں اور اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہاں پر قوی چانس یہ ہے کہ شیعہ مسلک یا شیعہ قوم جو ہے وہ ان کے سراؤنڈنگ میں ہوگی یا وہ ان کے سپورٹرز کی صورت میں ہوگی۔ اس لیے اس اختلاف کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے ایسے اہل سنت کے علماء ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں، اور کتب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جہاں تک احادیث کی کتب کا تعلق ہے تو اس کے اندر ہمیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوگا، اور دوسری احادیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے یہ پریزنٹ کرتی ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر میرا یہی نیریٹو ہے کہ جس طریقے سے ہم 14 سال سے اپنی خلافت والے مسائل کو ڈسکس نہیں کر سکے یا سالو نہیں کر سکے، تو ہمیں اختلافات میں جانے کے بجائے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے جو ہمارے لیے اتحاد کا باعث بنے۔ اس لیے میں وہ حدیث بھی بیان کرتا ہوا چلوں جس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو امام مہدی کا تعلق ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے، اس میں آپ یہ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے امام حسن سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو پشت ہوگی اس کے اندر سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سیرت اور اخلاقیات ان تمام معاملات کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، باقی اس کی شکل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مشابہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث بھی بیان کرتے ہیں جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کے پاس اتنی زیادہ اسٹرانگ سپورٹ ہوگی کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلیں گے کہ اگر ان کے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے گا تو وہ پہاڑ بھی ان کے سامنے سسٹین نہیں کر پائے گا۔ اب تک تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ امام مہدی ایک شخصیت ہی ہیں، اب چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کو سپورٹ دے رہے ہوں گے، اور امام مہدی کے مددگار کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے اوپر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جماعت کہاں سے نکلے گی، کیونکہ آپ نے آج کل بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہوگی کہ خراسان سے نکلنے والے جھنڈوں، کالے جھنڈے والی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، اور بہت ساری جو ہے نا حدیث اس وقت آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوں گی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ جس نیریٹو میں جس کانٹیکسٹ میں بیان کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔